बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं तौसीफ़ सैयद। आज का व्लॉग रात 12:30 बजे 10 और 11 अप्रैल के दरमियानी रात 11 अप्रैल तकरीबन शुरू हो चुकी है यहाँ कनाडा टोरंटो में, और पाकिस्तान में सुबह के तकरीबन 9 बजने वाले हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट थी अभी, चूँकि आज पाकिस्तान में अहम तरीन मुज़ाकरात होने वाले हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस मुज़ाकरात की जानिब हैं। इंटरनेशनल मीडिया में रेडियो, टीवी, अखबारात, सोशल मीडिया, न्यूज़ एजेंसीज़ और दुनिया भर के जो सहाफ़ी हज़रात हैं, वो आज के दिन सबसे ज़्यादा मसरूफ़ अमल हैं। ईरान के जो वफ़ूद में शामिल है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 70 से ज़ायद लोग हैं जो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उसमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ हैं, और वज़ीर ख़ारजा हैं उनके अब्बास अराग़ची, और एक वफ़द में उनके 3-4 और बड़ी अहम शख्सियात हैं जिनके नाम फ़िलहाल ज़ाहिर नहीं किए गए। और बहुत एहतियात से ईरान चल रहा है, और उसे चलना भी चाहिए। तो जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में तो जंग बंदी हो, और ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनकी बहाली जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कहा कि जी जो तयशुदा नुकात थे उन पर अमल होना बाकी है। बाकी मशरिक़ वस्ती में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी के बाद ईरान ने आबनाए हरमस को जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान किया है, ताहम उसके साथ सख्त शराइत भी आयद की हैं। और ईरानी हुकाम ने कहा है कि रोज़ाना सिर्फ 15 जहाज़ों को आबनाए हरमस से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी, और हर जहाज़ को ईरान को पेशगी मंजूरी लेना होगी। और अभी ये नहीं बताया गया कि जी वो उनसे कितना वहाँ पे, यानी जिसे हम कहते हैं टोल टैक्स लेंगे। अभी उस पे बातचीत चल रही है। और पासदारान इनकलाब की जो निगरानी में ये एक नया निज़ाम नाफिज किया गया है। हुकाम का कहना है कि ये सूरत हाल जंग से पहले जैसी नहीं होगी, और ईरान ने वाज़ेह किया है कि अगर जंग बंदी बरकरार रखने के लिए उसके बैरून मुल्क मुंजमद असासे 2 हफ्तों के अंदर बहाल होने चाहिए। ये हमारी अहम शर्त है, और ये मुआहदे की अहम ज़मानत है। बाकी जो ईरानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जी हमारे इस वफ़्द में एक इक़्तिसादी कमेटी के सरबराह हैं उनके अब्दुल नासिर हिम्मती, और मिलिट्री कमेटी के एक सरबराह हैं एडमिरल अहमद यान, जो कानूनी कमेटी के सरबराह इस्माइल बक़ाई कर रहे हैं। और 26 रुकनी टेक्निकल और ख़ुसूसी कमेटियों के अफराद भी शामिल हैं, और कई मीडिया की अहम शख्सियात, ईरान के बड़े अहम अखबारात और मीडिया से रिलेटेड लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और प्रोटोकॉल और राब्ता का जो टीमें हैं उसमें मुतरज्जिम भी शामिल हैं, उनकी सिक्योरिटी टीम भी ज़ाहिर है शामिल है। इसी तरह अमेरिका की जो टीम अभी पहुंचने वाली है कुछ देर के बाद, तो उसमें भी बहुत सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया है। नायब सदर जो हैं जेडी वेंस, और ट्रम्प साहब के जो दामाद हैं वो ट्रम्प साहब ने तो ये कहा था कि जी हमारी जो मजबूत टीम है ना, वो मुज़ाकरात कामयाब कर कर लौटेगी। उसमें उनके दामाद जो हैं जैरेड केशनर और स्टीव विटकॉफ, वो भी इसमें शामिल हैं। और मेरा ख़्याल है कि सदर ट्रंप को सबसे ज़्यादा जो अहम अमेरिका के लिए पॉइंट है, और जो इसराइल ने उन पर दबाव दिया होगा, वो वही है कि जी ईरान किसी तरह एक तो एटमी हथियार ना बनाए, और जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले करे। और उधर ईरान जो है वो इस मामले में तकरीबन 95% उसका इनकार है। सिर्फ 5% इम्कान है कि वो इस हवाले से कोई बातचीत करें। दूसरा अहम जो नुक्ता है वो ये है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल की खपत बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ईरान कोई अपना सिलसिला जारी रखता है, तो अमेरिका इस पर भी उनसे लंबी और तवील गुफ्तगू करेगा। और ये मुज़ाकरात में 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। अब देखिए पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात करवा रहा है,
اور کسی حد تک پاکستان بھی مذاکرات میں ایک اسٹیک ہولڈر ضرور ہے، کیونکہ اس جنگ سے ریلیٹڈ جہاں اور ممالک ہیں، اگرچہ وہ براہ راست اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کے امکانات بہت تھے کہ وہ شامل ان کو کیے جانے کی باقاعدہ کوششیں کی گئیں، اور کئی معاہدے پاکستان جو ہے بیک چینل کر رہا ہے، اس میں 4 اہم نکات ہیں۔ اگر اتفاق خدا نخواستہ نہ ہوا تو مذاکرات کی ناکامی کے امکانات ہو جائیں گے، اور کئی نکات تو پہلے سے طے ہیں، اور اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو ایران پر ظاہر ہے جو تقریباً 4 دہائیوں سے سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں عالمی سطح پر، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، وہ پابندیاں اگر نرم ہو گئیں تو ایران بہت تیزی سے ترقی کے مراحل طے کرے گا، کیونکہ وہ اس کے پاس آئل بھی ہے، گیس بھی ہے، اور جو کچھ عرصے کے پہلے عمان میں غالباً امریکہ کے اور ایران کے جو مذاکرات ہوئے تھے، اس میں امریکی وفود نے سب سے اہم جو پوائنٹ رکھا تھا ایران کے سامنے، انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا یورینیم کا جو افسودگی کا پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے اور آپ کی توانائی کے مقاصد کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا توانائی کے مقاصد کے لیے تو آپ کے پاس تو پیٹرول بھی بہت ہے، آپ کے پاس تو گیس بھی بہت ہے، تو آپ کو توانائی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایرانی وفد نے ان کو جواب تو اس وقت دے دیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح ان کا جو انریچڈ یورینیم ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ حالانکہ انٹرنیشنل ایتھکس میں اگر کوئی چیز شامل ہے تو وہ یہ ہے کہ جب اسرائیل کے پاس ہے تو آپ کسی دوسرے ملک کو کیسے روک سکتے ہیں۔ ایرانیوں کو انہیں جواب دینا چاہیے تھا کہ اگر ہم بنا رہے ہیں، ویسے تو ہم نے کہا ہے کہ جی ہمارا جو پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور لیکن ایران کو خطرہ اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل بہت دور ہے، اور اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اور اسی ٹیکنالوجی سے اس نے ایران کو بڑا نقصان بھی پہنچایا، ان کی اعلیٰ قیادت کو نقصان پہنچایا، ان کی بحریہ کو بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے بحریہ بھی ان کی ہم نے ختم کر دی، ایئر فورس بھی ختم کر دی، زمینی فوج تو ختم نہیں کر سکتے، اور ان کے جو یورینیم مفسودگی کے پلانٹ تھے انہوں نے دونوں تباہ کر دیے ہیں۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہم نے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ آئندہ دوبارہ بنا سکیں، جب اس قابل نہیں چھوڑا تو مذاکرات میں اگر امریکہ نے ان چند نکات پہ سختی کی تو بہت یعنی مشکل آ جائے گی، اور امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جی وہ جو افسودہ کیا گیا یورینیم ہے وہ ہمارے یا تو حوالے کیا جائے، یا اس کو شاید رشیا کو بھی اگر دے دیا جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے اس پہ۔ اب دیکھیں ایرانین کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت اسرائیل جو ہے وہ لبنان میں چونکہ اس نے شدید بمباری کی ہے اور کئی سو لوگوں کو ہلاک کیا ہے، لیکن اب وہ لبنان سے مذاکرات کر رہا ہے، اور واشنگٹن میں جلد ہی مذاکرات ہوں گے۔ آج اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اب اس وقت خلیجی ممالک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عمان میں جو مذاکرات کیے تھے ان میں اور ان مذاکرات میں فرق یہ ہے کہ اس وقت تک ہم نے ایران کی اسٹریٹجی، ایران کی قوت، ایران کی سوچ، اور ایران نے جو ہم پر میزائل اٹیکس کیے ہیں، ڈرون اٹیکس کیے ہیں، اس لیے ہمیں اس پر اعتبار نہیں ہے۔ تو اسرائیل کے ساتھ ساتھ چند خلیجی ممالک بھی ایران پر یہ دباؤ ڈالتے ہیں، امریکہ پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی زیادہ خطرناک ہتھیار یا میزائل ہوئے اور کبھی ایسی صورتحال ہوئی تو ہمارے لیے پھر مشکلات آئیں گی، اس لیے اس کا حل نکالنا ضروری ہے۔ یعنی ان کے بقول کہ جی آپ میزائل بنا رہے ہیں تو آپ شارٹ رینج بنائیں، آپ اپنے ڈیفنس کے لیے بنائیں، لیکن اگر آپ لانگ ڈسٹینس
لانگ جو ان کی رینج ہے زیادہ، وہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ابنائے ہرمز پر جو ہے وہ تفصیلی کیا مذاکرات ہوتے ہیں اور کیا طے ہوتا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ایران سے چاہتا ہے کہ جی وہ ہمیں وہاں تک ایکسیس دیں، نہیں تو وہ ابنائے ہرمز پہ دوسرے ممالک امریکہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جن ممالک کو ضرورت ہے، جن کا تیل وہاں سے گزرتا ہے، وہ مشترکہ طور پر ایران سے اپنے معاملات طے کریں۔ اسی طرح اب ہم آج بات کریں گے کہ جی پاکستان آج ایک اہم ترین مذاکرات کی ٹیبل سجا رہا ہے، مذاکرات کے لیے ماحول پاکستان نے بنایا، بڑی محنت کی، اور اگر آج یہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف خطے کے لیے، نہ صرف ایران کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے، نہ صرف خلیجی ممالک کے لیے، یہ تمام مڈل ایسٹ کے لیے ایک بہت بڑا کامیابی کا مرحلہ ہوگا، سفارتی طور پر بھی اور اقتصادی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور ایرانی قوم کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا، پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ ہوگا، بلکہ سب کی کوششوں کا، جو ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، تقریباً 54 سال پہلے بھی پاکستان نے امریکہ اور چائنا کے مذاکرات جو کیے تھے، جب ہنری کسنجر پاکستان آئے تھے، ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، اور معاہدہ کرنے کے لیے پاکستان کے کئی، میری کچھ دفتر خارجہ کے ہمارے پرانے کچھ دوست ہیں، ان سے بات چیت ہوئی، تو اس میں جہاں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی، اور ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے دفتر خارجہ کے چند سینئر ترین جو حکام ہیں، آفیشل ہیں، وہ اور کچھ ریٹائرڈ جو سینئر سفارتکار ہیں، ان کے مشوروں سے پاکستان نے کئی ایسے نکات تیار کیے ہیں جو ابھی جسے کہیں گے بیک چینل ڈپلومیسی کے لیے وہ استعمال پہلے بھی کیے گئے ہیں، اور غالباً پاکستان نے اپنا بھی پلان بھی رکھا ہوا ہے جو ابھی ظاہر نہیں کیا جا رہا، اور ہم بھی اس پہ ابھی گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ابھی مذاکرات ہونا باقی ہیں۔ اور ایران کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم اور غالباً آخری موقع ہے کہ اس کو بڑے سنبھل کر ان مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے۔ خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہوئے تو ایرانی قوم، ایران کے لوگوں کے لیے، ایران میں اصل میں دو طرح کے زیادہ تر لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو 40 سے 50 اور 50 سے 60 کی ایج کے لوگ ہیں، جنہوں نے دونوں ادوار دیکھے ہیں، اور ایک وہ جو صرف یہی 47 سال پہلے جنہوں نے یہ دور دیکھا خمینی صاحب کا، وہ خاصے یعنی مذہبی ہیں، جبکہ جو 55 سال سے زیادہ عمر اور 60 سال کے لوگ ہیں وہ لبرل ہیں، کیونکہ انہوں نے دونوں ادوار دیکھے ہیں۔ وہ دونوں قسم کے ماحول کے لیے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہی توصیف سید کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب ٹی وی، اردو گلوب ٹی وی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ ضرور دیں، اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی بہت اہم ٹاپک یا معلومات یا آپ گفتگو چاہتے ہیں، ہمیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں کومنٹس میں بتائیں، اور ہمارے پروگرام کو اپنے دوستوں کو بتائیں۔ ہم نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ جی بے لاگ تبصرہ ہوگا اور ان بائسڈ ہوگا، اور کسی پارٹی، کسی حکومت یا کسی دور حکومت یا کسی ایک پارٹی کے ہم نہ تو حمایت یافتہ ہیں، نہ ہمیں حمایت کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو بہتر کام کر رہا ہوگا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جس پہ تنقید ہمارا حق ہے
وہ ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کے اقتدار میں موجود لوگ ہوں یا ماضی کے لوگ ہوں، یا ملک میں کسی بھی سطح کے سیاستدان ہوں یا وزراء ہوں، کسی بھی شعبے سے ہوں، کوئی بھی ایسی اہم خبر جو ہم سمجھتے ہیں کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی یا پاکستان میں جو ہمارے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں غیر جانبدار محسوس بھی کریں، سمجھیں بھی اور ہمارا ساتھ بھی دیں، ہم سچ اور حق کا ساتھ دیں گے۔ ہمیں اپنے جرنلزم پر، اپنے رپورٹنگ پر، اپنے پروگرام پر، اپنے لوگوں پر، اپنی کمیونٹی پر الحمدللہ فخر ہے۔ ہمارے لوگ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کامنٹس دیتے ہیں اور ہماری گائیڈنس بھی اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ آج کا یہ ہمارا ولاگ، آج چونکہ پاکستان کا سب سے اہم ترین مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت رات کے 1 بجا ہے، 11 اپریل ہے اور رات کے 1 بج رہا ہے، پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ تو مذاکرات کے بعد جیسے ہی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے توصیف سید کو، اردو گلوب ٹی وی دیکھتے رہیں۔ کینیڈا میں ہمارا ایک اردو پوسٹ نیوز پیپر بھی ہے جو ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے شائع کر رہے ہیں اور کمیونٹی کا سب سے بڑا لیڈنگ نیوز پیپر ہے، اور کمیونٹی کو اویئر کرنے کے لیے ہم اپنے فیس بک پہ میرے پرسنل نام سے سید توصیف یا اردو پوسٹ کے نام سے ہمارے پیجز ہیں، انسٹاگرام پہ بھی ہیں، لنکڈن پہ بھی ہیں، اور ای میل کا ڈیٹا بھی ہمارا بہت بڑا ہے اور ہمارے ریڈرز کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس بہت بڑا ہے ای میل کے حساب سے۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔